अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सबको एक मर्तबा फिर मेरे चैनल पर खुशामदीद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, बिलाशुबा जब से दुनिया बनी है, अच्छाई और बुराई की जंग जारी है। जब शैतान इब्लीस को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दरबार से निकाला, तो वो दुश्मन इंसानियत बन गया और कसम खाई कि लोगों को बुराई की तरफ ले जाएगा और अच्छाई से दूर करेगा। तब से लेकर अच्छाई की तरफ अल्लाह की पुकार भी जारी है और बुराई की तरफ शैतान की कोशिशें भी जारी हैं। और इन दोनों के बीच इंसान को मुकम्मल इख्तियार और आज़ादी है कि वो मरने से पहले जिस रास्ते को चाहे चुन ले, मगर साथ ही साथ अंजाम भी बता दिया कि अगर रहमान के रास्ते पर चलोगे तो जन्नत मिलेगी और अगर शैतान की पैरवी करोगे तो जहन्नुम तुम्हारा ठिकाना है। आज हम जिस बहन की कहानी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उसके जीवन में भी ऐसी ही कन्फ्यूजन रही। उसके दिल को भी कभी शैतान अपनी तरफ ले जाता और कभी वो वापस रहमान की तरफ लौटने लगती। इस बहन का जन्म तो एक मुसलमान परिवार में हुआ था, मगर वो इस्लाम को छोड़कर काफिरा और मुशरिका बन गई थी और एक गैर मुस्लिम से शादी कर ली थी। मगर फिर वो ना सिर्फ खुद इस्लाम की तरफ वापस आई, बल्कि उसका पति और उसके बच्चे यानी पूरा परिवार ही मुसलमान हो गया। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं नौवीं बहन की स्टोरी की जाने। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का मतलब है हक की इस जद्दोजहद में हमारे साथ जुड़ना। आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमें भी शक्ति मिलेगी, सच का बोलबाला होगा और झूठ का मुंह काला होगा। मेरा पैदाइशी नाम एरील एस्पितांसी था, लेकिन चूंकि मैं बचपन में बहुत बीमार रहती थी, तो जावा के लोग अक्सर इस सूरत में नाम बदल देते हैं। तो मेरा नाम बदल कर नोवी रख दिया गया और तब से मुझे नोवी ही बुलाया जाता है। मेरा ताल्लुक जावा से है। असल में मेरा ताल्लुक मुसलमान घराने से था। मेरे माँ बाप मुसलमान थे, लेकिन मैं शायद थोड़ी शरारती और शायद थोड़ी सवाल पूछने वाली नाफरमान किस्म की थी। जी हाँ, बिल्कुल, मैं ऐसी ही थी। तो अम्मी ने मुझे इस्लाम सिखाया था, लेकिन मेरे इर्द गिर्द माशरे और माहौल में इस्लाम के बारे में जो बातें सुनने को मिलती थीं, वो ज़्यादातर मनफी थीं। जैसे इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ दिया जाता था। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ जंग करते थे, खून बहाते थे। फिर कहा जाता था कि इख्तिलाफ हो जाए तो कत्ल करना हलाल है। माफ़ कीजिएगा, मैं वही कह रही हूँ जो मैंने सुना था। फिर कहा जाता था कि मुसलमान 4 शादियाँ करते हैं, औरतों को रिस्पेक्ट नहीं देते। ये सब सुनकर मुझे लगता था कि अगर इस्लाम वाक़ई अच्छा मज़हब है, जैसा कि मेरे माता-पिता बताते हैं, तो फिर लोग इसे इतना बुरा क्यों दिखाते हैं? इस तरह आप कह लीजिए मैं बचपन से यानी तकरीबन 9-10 साल की उम्र से ही इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे का शिकार थी। और चूंकि मैं माँ बाप की बहुत इज्जत करती थी, इसलिए मैं उनसे सवाल पूछने से डरती थी, मगर मैंने अपने अंदर ही अंदर इस्लाम को रद्द करना शुरू कर दिया। फिर मेरी मुलाकात हज़रत ईसा की शख्सियत और उनकी नरमी और भलाई से हुई। दरअसल हमारे पड़ोस में एक पादरी रहते थे। वो बहुत अच्छी गुफ्तगू करते थे। वो पादरी साहब बहुत अच्छे थे, नरम दिल, मोहब्बत करने वाले और तवज्जो देने वाले। मेरे स्कूल में भी कई क्रिश्चियन दोस्त थे। वो भी अच्छे अखलाक के बच्चे थे। ये सब देखकर मैं मुतासिर होती थी। तो जब मैं मिडिल स्कूल में थी तो मैंने चुपके से अम्मी अब्बू से छुपाकर ईसाईयत पढ़नी शुरू कर दी। और फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मसला आया। मैं बहुत रोई। मुझे लगा मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ है। मेरी उम्र कम थी और मुझे वो आजमाइश अपनी उम्र से बहुत बड़ी लग रही थी। मैं अक्सर दुआ करती, लेकिन नमाज की तरह नहीं। मैं अम्मी की जाय नमाज बिछाकर उस पर बैठ जाती। मेरे कमरे की खिड़की बहुत बड़ी थी, जहाँ से सीधा आसमान नजर आता था। मैं खिड़की खोलती, आसमान देखती, जाय नमाज पर बैठती और रोती रहती। मैं सिसकियाँ लेते हुए कहती, या खुदा, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? फिर ऐसा हुआ कि मैं सोई नहीं थी, बस थकन से जरा सा झूल गई थी। तब मैंने किसी को मुझे पुकारते हुए सुना। ये बात मैंने आज तक अम्मी अब्बू या बहन भाइयों को नहीं बताई, क्योंकि मुझे डर था।
امی تو بہت کٹر مسلمان تھیں۔ ابو بھی کچھ سال پہلے صحیح طرح سے اسلام سیکھے تھے اور نماز وغیرہ پڑھنے لگے تھے۔ تو میں نے غنودگی کی حالت میں سنا، ایک آواز آئی، نووی میری بچی۔ ہاں، ایسے جیسے کوئی کہہ رہا ہو، نووی میری بچی اداس نہ ہو، اپنے دکھ اور بوجھ مجھے دے دو اور خوش رہو۔ اور پھر میں نے ایک ہستی کا ہیولا سا دیکھا، روشنی تھی، ایک سفید جبہ پہنے ہوئے، چہرہ نہیں دیکھا کیونکہ شاید میں روتے روتے تھک گئی تھی۔ بس ایک ہلکی سی روشن شکل، ایک سفید جبہ، گرم اور نرمی والی روشنی، اور وہ آواز بہت لطیف تھی۔ اس نے جیسے مجھے تھپ تھپایا اور میں بہت سکون میں آ گئی اور پھر میں گہری نیند میں سو گئی۔ جب جاگی تو میں خود حیران تھی کہ سب کیسے ہوا۔ اس دن اسکول گئی مگر ذہن اسی خواب کی سوچوں سے بھرا ہوا تھا۔ پھر میں نے وہ باتیں بتائیں اور جن لوگوں کو میں نے بتایا انہوں نے کہا، واہ، تمہیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے ملاقات دی ہے۔ تو میں سوچنے لگی کہ کیا واقعی میرا مقدر یہی ہے کہ میں اسلام چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کروں؟ تو وہاں سے میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسائی دھرم کے بارے میں سیکھنا شروع کیا۔ وہاں سے میں نے تلاش کرنا شروع کیا اور یہ سب کچھ میں بغیر ماں باپ کو بتائے کر رہی تھی۔ میں تلاش کرتی رہی یہاں تک کہ ہائی اسکول میں بھی میں نے اپنے مذہبی استاد سے کہہ دیا کہ میں نان مسلم ہوں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ جی میں مسلمان نہیں ہوں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب میری ماں اسکول آئی۔ جب ان کو ٹیچر نے بتایا کہ یہ خود کو نان مسلم کہتی ہے تو یہ سن کر میری ماں نے کہا کہ میری بیٹی واقعی مسلمان نہیں ہے، یہ اپنی زندگی کی خود مالک ہے، ہمارا کام اس کو سمجھانا ہے مگر زبردستی دھرم پر چلانا ہمارا کام نہیں ہے۔ میں نے اندر ہی اندر ہمیشہ اسلام کو جھٹلایا، خود سے انکار کیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ میں کالج پہنچ گئی۔ شاید وہ اللہ کی طرف سے ہدایت تھی جو مجھے واپس اسلام کی طرف بلانا چاہتی تھی۔ اس لیے جب میں کالج میں تھی میری ماں بہت شدید بیمار ہو گئی اور اس وقت میں عیسائیت کا مطالعہ کر رہی تھی، کرسچینٹی کو پڑھ رہی تھی۔ تب میں نے کہا، میری ماں مجھے کہتی رہتی تھی کہ اچھا بچہ بن، سیدھا رستہ اختیار کر۔ میں بہت اداس تھی کہ ماں بیمار ہے۔ میں نے خدا سے دعا کی، خدا یہ بیماری مجھے دے دو، میری ماں کو نہ دینا۔ اگر میری ماں کی عمر کم رہ گئی ہے تو میری 10 سال کی عمر لے لو اور اسے دے دو۔ میں اتنی اداس تھی کیونکہ میری ماں ایک ایسی شخصیت تھی جو بہت خیال رکھنے والی تھی، اپنے بچوں سے بہت قریب۔ ماں کو ہسپتال کے بستر پر دیکھ کر میں بہت ٹوٹ گئی تھی۔ پھر میں نے ماں سے کہا، ماں آپ ہمت رکھیں، اگر آپ آپریشن میں مضبوط رہیں تو میں حجاب پہن لوں گی، میں اچھے سے مسلمان بننے کی کوشش کروں گی، بس آپ ٹھیک ہو جائیں۔ اور واقعی میری ماں صحت یاب ہو گئیں، آپریشن بہت اچھا ہوا۔ تو میں نے کہا، اوہ اب تو مجھے حجاب پہننا ہی پڑے گا۔ تو میں نے سوچا ٹھیک ہے، میں اسلام دوبارہ آزمانے جا رہی ہوں، ایک بار پھر، شاید یہ آخری بار ہو کہ میں اسلام کو قبول کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے ماں باپ سے چھپ کر میں کئی بار دوستوں کے ساتھ چرچ بھی جا چکی تھی۔ میں کبھی کبھی چرچ جاتی اور وہ بھی مختلف چرچ، کبھی میں پروٹیسٹنٹ چرچ جاتی اور کئی بار کیتھولک چرچ گئی تھی۔ میں چرچ رینڈم طریقے سے جاتی تھی، جب کبھی گھر والوں سے الگ ہوتی تو جو چرچ قریب ہوتا میں وہاں چلی جاتی۔ بہرحال ماں صحت یاب ہو گئی اور پھر جب میں نے حجاب پہن لیا تو میرے دوست یعنی سمجھے پورا کیمپس حیران رہ گیا۔ ارے نووی، تم اور حجاب، تو اب تم واقعی مسلمان ہو گئیں؟ میں نے کہا، پتہ نہیں، بس ابھی تو اسلام سیکھ رہی ہوں۔ پھر میں اسلامی تعلیمات تلاش کرنے لگی، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس تلاش کے دوران میری ملاقات غلط لوگوں سے ہوئی جو اسلام کی اچھی نمائندگی نہیں کرتے تھے، اور یوں میرے اندر موجود اسلام کے بارے میں منفی خیالات اور مضبوط ہو گئے۔ ایک بار میں ایک اسٹوڈنٹ کمیونٹی میں گئی، انہوں نے مجھے اسٹیج پر بلایا کہ میں بتاؤں کہ میں واپس اسلام میں کیوں داخل ہوئی۔ حالانکہ میں دل سے ابھی تیار ہی نہیں تھی، بس ماں کی وجہ سے حجاب لینا شروع کیا تھا۔ میں نے کہا، میں اسلام میں اس لیے ہوں کیونکہ میری ماں چاہتی تھی، میرا دل سے کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اتنے الفاظ کہہ کر میں پھر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔
پھر اس پروگرام میں ایک اسپیکر آیا اور وہ بہت پرووکیشن کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ماضی میں عیسائی مسلمانوں سے جنگیں لڑتے تھے اور عیسائی بہت برے تھے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ لیکن میں نے تو عیسائیت پڑھ کر ہمیشہ محبت ہی محسوس کی تھی۔ میں جن کرسچن لوگوں سے ملی تھی وہ ہمیشہ بہت اچھے تھے۔ وہ میری مدد کرتے، میرا خیال رکھتے، محبت سے پیش آتے۔ مجھے تو ان سے ہمیشہ راحت ملی، درد تو مجھے کبھی نہیں ملا۔ تو میں نے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں اس طرح سکھا رہے ہیں؟ یعنی پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں دوبارہ اسلام کے لیے شکوک پیدا ہونے لگے۔ میں نے حجاب پہنا ہوا تھا اور کافی عرصے پہنا، یہاں تک کہ میں تعلیم مکمل کر کے نوکری تک پہنچ گئی۔ پھر مسئلہ یہ ہوا کہ میری جاب میں حجاب پہننے کی اجازت نہیں تھی۔ میں آفس میں حجاب نہیں پہن سکتی، اور میں تو صرف ماں کی خوشی کے لیے حجاب پہنتی تھی، اپنے دل کی خوشی سے تو پہنتی نہیں تھی۔ پھر میری ماں نے رشتہ داروں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا چلو کام پر جانے کے لیے کچھ دیر کے لیے حجاب اتار دو، بعد میں دوبارہ پہن لینا۔ تو میں نے حجاب اتار دیا۔ میری کوششوں کے باوجود مجھے اچھے اسلامی ٹیچرز یا صحیح لوگ نہیں ملے جو مجھے صحیح طریقے سے رہنمائی کرتے۔ رفتہ رفتہ میں مایوس ہو گئی۔ آخر کار جب میں نے نوکری شروع کی تو میرے آفس کا اسٹاف زیادہ تر عیسائی لوگوں پر مشتمل تھا، اور آفس کا ماحول بھی ویسا ہی تھا۔ پروٹیسٹنٹ بھی تھے اور کیتھولکس بھی۔ آخر کار میں نے سیکھا، پڑھا، یہاں تک کہ میں نے ایک مرتبہ پھر چپکے باقاعدگی سے چرچ جانا شروع کر دیا۔ جب میں کام کر رہی تھی تو مجھے ایک دوست ملی، وہ کیتھولک تھی۔ میں اس کے ساتھ چرچ جاتی تھی۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے، اپنے شوہر سے ملنے سے بھی پہلے۔ میں ہر اتوار چرچ جاتی تھی، اور میں نے کہا کہ شاید مجھے بپتسمہ لینا چاہیے، مگر طریقہ نہیں جانتی تھی کہ بپتسمہ کیسے لیا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے مجھے میرے شوہر سے ملایا، اور یہاں میں حیران ہو گئی۔ میں خوش تھی کہ شاید اللہ نے میری دعا پوری کر دی ہے۔ میں نے سوچا کہ اللہ نے مجھے کیتھولک شوہر دے کر میری کرسچینٹی کی راہ آسان کر دی ہے۔ میں بہت خوش تھی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو اسلام قبول کر چکے تھے۔ یہاں صورتحال بہت دلچسپ بھی ہو گئی اور گھمبیر بھی۔ میں شادی اس نیت سے کرنا چاہتی تھی کہ ہم کیتھولک خاندان بنیں گے، لیکن سامنے آیا کہ میرے شوہر تو مؤلف ہیں، یعنی انگلش میں بولیں تو کنورٹڈ ہیں، اور اسلام کے کافی پابند بھی، ماشاء اللہ۔ پھر اکثر ہم میں بحث ہوتی تھی، سوال جواب، عقائد کے بارے میں۔ میں کہتی، اگر عیسیٰ ایسے ہیں تو اسلام میں کیوں ایسے؟ مگر میرے شوہر ہمیشہ صبر سے سمجھاتے، کبھی سختی نہیں کی، بہت نرمی سے، مثالیں دے کر، محبت سے۔ مجھے پہلی بار اسلام کی خوبصورتی، اسلام کی نرمی، صبر، بردباری، یہ سب میرے شوہر سے دیکھنے کو ملا۔ وہ میرے ہر اعتراض کا جواب آرام سے دیتے تھے۔ ان کے بھی ایک استاد تھے، وہ اپنے استاد سے جو کچھ سیکھتے رہے تھے مجھے بھی سکھاتے تھے۔ لیکن میں پھر بھی اسلام کو قبول کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں ضد کرتی رہی، میں پھر بھی چرچ جاتی رہی، میں اپنے بچوں کو بھی لے جاتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر آپ کو اسلام پسند ہے تو ٹھیک ہے، مجھے مجبور نہ کرے، میرے دل کی پکار وہاں نہیں ہے۔ پھر اللہ نے مجھے ایک آزمائش دی۔ وہ آزمائش شاید اللہ کی طرف سے ایک موقع تھا کہ مجھے دکھایا جائے کہ میں دین کے ساتھ کھیل رہی تھی، میں مذہب کو کھیل سمجھ رہی تھی۔ پھر مجھے کچھ علماء کی باتیں ملیں، مثلاً استاد دنیس۔ انہوں نے ایک بات کہی جو میرے دل میں اتر گئی، کبھی بھی یہ نہ سمجھو کہ دوسرا شخص تم سے زیادہ گناہ گار ہے۔ دیکھو کہ کیا اللہ نے اسے ابھی تک زندگی دی ہے؟ اگر دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اسے توبہ کا وقت دیا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے لگا کہ شاید اللہ نے مجھے بھی زندہ رکھ کر موقع دیا ہے، مجھے معاف کرنے کا موقع، میرے ان سارے غلط فیصلوں کے باوجود۔ پھر جب میں نے آخر کار حجاب پہننے کا فیصلہ کیا اور ہجرت کی، تو میں نے سیکھنا شروع کیا، اور میرا دل کھلتا گیا کہ اسلام کتنا خوبصورت ہے، کتنا مکمل، کتنا سکون دینے والا۔ دل کو اتنی گہرائی سے سکون ملتا ہے۔ اس طرح میں واپس اسلام میں آئی، مگر میرا یہ سفر اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ میرے خیال میں آپ کو بور نہیں کر رہی، تو چلیے تھوڑی سی تفصیل بتا دیتی ہوں۔
میری ماں نے میری شادی کے لیے ہمیشہ 3 شرطیں رکھی تھیں۔ پہلی شرط تھی تعلیم، ہم دونوں کی تعلیم برابر ہو یا میرے ہونے والے شوہر کی تعلیم مجھ سے زیادہ ہو، کیونکہ دولت ان کے نزدیک مسئلہ نہیں، رزق مل جاتا ہے، بندہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ دوسری شرط کہ ہم مذہب ہونا چاہیے، یعنی مسلمان ہو۔ تیسری شرط یہ کہ اچھی شخصیت، خاندان کا پس منظر، کردار، ذہنی صحت وغیرہ، تاکہ آنے والی نسلیں متاثر نہ ہوں۔ اور جب میری ماں نے پوچھا کہ میں ایک کیتھولک شخص سے کیوں شادی کر رہی ہوں، تو میرے شوہر نے بتایا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ پھر میرے پتا نے اعتراض کیا اور کہا کہ اگر صرف شادی کے لیے اسلام اپنا رہے ہو تو یہ نہیں چلے گا۔ اسلام دل سے ہونا چاہیے، کسی لڑکی کے لیے نہیں۔ پھر میرے شوہر نے سنجیدگی سے بتایا کہ وہ واقعی کنورٹڈ ہیں۔ تب ہمیں اجازت ملی اور ہماری شادی اسلامی طریقے سے ہوئی۔ لیکن یہ سچ ہے کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ میں تو چرچ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے چرچ میں شادی بہت رومانٹک لگتی تھی۔ راستے کے بیچوں بیچ چلنا، خوبصورت سفید لباس پہننا اور وہ سب کچھ جو ہم انگلش فلموں میں دیکھتے ہیں۔ میں ناراض تھی، رو رہی تھی، مگر میں یہ بھی جانتی تھی کہ یہ میری ماں کی خواہش ہے اور میں ان کی بات ٹال نہیں سکتی۔ میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتی ہوں، لہٰذا ہماری ایک شادی تو اسلامی طریقے سے ہوئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے بہت برا لگ رہا ہے، میں تو چاہتی تھی کہ میری شادی گرجا میں ہو، رومانٹک انداز میں۔ میری عیسائی دوستوں کی شادیاں جب گرجا کے محراب یعنی الٹر پر ہوتی تھیں تو وہ بہت خوبصورت لگتی تھیں۔ میں بھی چاہتی تھی کہ ایسا ہی ہو، مگر پھر شادی کے بعد میں نے اپنی ساس سے کہا، ساس تو کیتھولک ہیں، وہ تو میری خواہش کو ضرور سپورٹ کریں گی۔ میں نے کہا، آنٹی کیا کریں، میں تو چاہتی ہوں کہ شادی کیتھولک طریقے سے ہو۔ پھر میری شادی دوبارہ گرجا میں رسماً منظور کروا دی گئی، اور یہ شادی میرے پیرنٹس سے چوری منعقد ہوئی تھی کیونکہ میں انہیں مایوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ استغفر اللہ، یہ میرا بہت بڑا گناہ تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا۔ اور میرے شوہر اب تو وہ خود ہی کنفیوژن میں پڑ گئے۔ وہ چرچ کی تقریب میں شامل ہوئے کیونکہ صرف موجود ہی رہنا تھا، پادری سے برکت ہی تو دلوانی تھی، لیکن ان کے لیے یہ مرحلہ بہت مشکل تھا۔ ایک طرف ان کی والدین سے محبت، ایک طرف مجھ سے محبت، اور ایک طرف دین اسلام سے محبت۔ شاید اسی وجہ سے وہ کشمکش میں تھے۔ شادی کے بعد بھی یہ کشمکش جاری رہی۔ میرے پیرنٹس خوفزدہ تھے کہ میرے شوہر مجھے کیتھولک نہ بنا دیں، حالانکہ میں پہلے ہی کیتھولک تھی، اور میرے ہسبینڈ کی کوشش تھی کہ مجھے واپس اسلام میں لے آئے۔ دوسری طرف میری ساس کو نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا مسلمان ہو چکا ہے، اور وہ مجھ پر شک کرتی تھیں کہ کہیں میں اپنے پتی کو مسلمان نہ بنا دوں، جبکہ میری دن رات کوشش ہوتی تھی کہ ان کو واپس کیتھولک بنا دوں۔ پھر بھی شادی کے بعد میرے شوہر کبھی میرے ساتھ گرجا نہیں گئے۔ میں اکیلی ہی جاتی تھی، میں گرجا جا کر عبادت کرتی اور وہ گھر پر سوئے رہتے۔ کئی بار میری ساس غصے ہو جاتی، یہ کیا لوگی؟ اور میں کہتی، ارے میں تو جیسے بیوہ ہوں، اکیلی گرجا جا رہی ہوں، کوئی ساتھ ہی نہیں دیتا۔ میری نیت یہ نہیں تھی کہ ساس کو یہ دکھاؤں کہ میں ان کے بیٹے کے ساتھ ایک ہی مذہب پر ہوں۔ بات یہ تھی کہ میں اس وقت یسوع سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں کہتی، یہ کیا الٹا معاملہ ہے کہ میں تو کیتھولزم پر عمل کر رہی ہوں، مگر میرا تو شوہر ہی ساتھ نہیں دینا چاہتا۔ تو اس طرح کئی سالوں تک میں اکیلے ہی گرجا جاتی رہی، یہاں تک کہ میں نے اپنے بچوں کو بھی کیتھولک طریقے سے ہی پالا۔ میں نے سب کو بپتسمہ کروایا اور میں خود بھی بپتسمہ لے چکی تھی۔ اس کے علاوہ کیتھولک روایت میں شادی سے پہلے ایک کورس ہوتا ہے، پری میرج کلاس، تاکہ نئے عیسائی ہونے والوں کا ایمان مضبوط ہو اور فیصلہ پکا ہو کہ واقعی کیتھولک شادی کرنی ہے۔ اور کیتھولک مذہب میں داخلہ بھی فوراً نہیں ہوتا، جیسے اسلام میں شہادت پڑھ کر شامل ہو جاتے ہیں۔ وہاں 1 سال تک تعلیم لی جاتی ہے، تو میں نے 1 سال پڑھائی کی، کتابیں، عقائد، سب کچھ۔ اس 1 سال کے بعد مجھے بپتسمہ دیا گیا، پھر ہماری شادی کیتھولک طریقے سے انجام دی گئی، بچوں نے بھی یہی دیکھا۔ اور دوسری طرف میری ماں تو یقینی طور پر میرے شوہر کو قبول کر چکی تھیں، کیونکہ وہ شروع سے ہی مخلص تھے، اور اسلام میں داخل ہونا ان کا اپنا فیصلہ تھا، میری وجہ سے نہیں تھا۔ اور دوسری طرف مجھے فکر یہ رہتی تھی کہ اگر میری ماں کو پتہ چل گیا کہ میں نے کبھی چپکے سے اپنا مذہب چھوڑ دیا تھا تو کیا ہوگا۔
یوں سمجھے جیسے کھینچا تانی دونوں طرف سے ہو رہی تھی۔ ساس مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھیں اور میری ماں اپنی طرف۔ میں مسلمان ہوتے ہوئے عیسائی دھرم اپنا چکی تھی اور میرے شوہر عیسائی ہو کر اسلام قبول کر چکے تھے۔ یہ ہماری لڑائیاں تھیں، یعنی میرے خاندان کے اندر ایسا ہی ایک طرح کا ٹکراؤ چلتا رہتا تھا۔ ہاں، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر گھر میں آزمائش ہوتی ہے، مسئلے ہوتے ہیں۔ میرے شوہر اچھے ہیں، میرے بچے الحمدللہ اچھے ہیں، لیکن میری ساس کے ساتھ میرا تعلق ہمیشہ شک و شبے سے ہی بھرا رہا۔ میری ساس کو بہت خوف تھا کہ کہیں میں ان کے بیٹے کو مسلمان نہ بنا دوں، حالانکہ حقیقت تو یہ تھی کہ ان کا بیٹا تو خود ہی اسلام میں دلچسپی رکھتا تھا، جبکہ میں تو اس سے شادی ہی اس نیت سے کر رہی تھی کہ میں کیتھولک بن سکوں۔ یعنی حقیقت یہ تھی کہ وہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا تھا، میں نہیں، لیکن میں یہ سب اس وقت کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ میں اپنی ماں اور اپنی ساس دونوں کا بہت احترام کرتی تھی۔ میں ان کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی تھی، نہ ہی اپنے شوہر کا راز فاش کرتی تھی اور نہ وہ میری حقیقت بتاتے تھے۔ حتیٰ کہ میری ساس ہر مذہبی تقریب میں میرا شامل ہونا لازمی سمجھتی تھیں۔ مجھے ہر عبادت، ہر سروس میں حاضر ہونا پڑتا تھا۔ میں بشارت تک دیتی تھی۔ میں نے مختلف جگہ مسیحی گواہیاں دیں۔ وہ والا خواب یسوع والا بھی کئی بار چرچ کی تقریبات کے دوران سنایا۔ اور عجیب بات یہ کہ میرے مسیحی دوست بڑی حیرت سے کہتے، واہ، ہم تو ترس گئے کہ ایک بار یسوع نظر آ جائیں، ہمیں تو نصیب ہی نہیں اور تم چنی ہوئی ہو۔ وہ مجھے حوصلہ دیتے تھے کہ ایمان مضبوط رکھو۔ ہاں، پھر سوال آیا کہ میں اسلام کی طرف کیسے لوٹی، کیونکہ پہلے تو میں پوری لگن سے کیتھولک بنی تھی، ماحول بھی سپورٹیو تھا، ہر چیز اچھی جا رہی تھی۔ اب اچانک میں واپس کیسے پلٹ گئی، یہ ٹرننگ پوائنٹ کہاں تھا؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ بہت عظیم ہے، شاید وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں جذباتی ہو جاتی ہوں کیونکہ میں جتنی ظالم تھی، شاید دنیا کی سب سے ظالم مخلوق جیسی، پھر بھی اللہ نے مجھے نہیں چھوڑا۔ ہمارے گھر میں ایک آزمائش آئی، ابھی بھی وہ آزمائش چل رہی ہے، اللہ کرے ختم ہو جائے، آپ سب آمین کہہ دیجئے۔ اسی آزمائش کے دوران میں نے اپنے شوہر سے کہا، اصل میں نے اسلام پھر سے سیکھنے کا فیصلہ تمہیں چیلنج کرنے کے لیے کیا ہے۔ شوہر نے حیران ہو کر پوچھا، چیلنج؟ میں نے کہا، ہاں، ٹھیک ہے، اب میں اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں، میں ابھی سے سیکھنا شروع کرتی ہوں، تم جو مانتے ہو میں وہ سب سیکھوں گی۔ حالانکہ کیتھولک دور میں بھی جب میں سوال کرتی، ہاں، کیا نبی محمد واقعی اچھے تھے، اسلام ایسا کیوں کہتا ہے، تو میرے شوہر ہمیشہ نرم لہجے میں جواب دیتے۔ اسی وقت میرے ذہن میں کئی چراغ جلنے لگے تھے، اوہ اچھا، ایسا بھی ہے، ویسا بھی ہے۔ تو میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں سیکھوں گی، مکمل کمٹمنٹ کے ساتھ، کیونکہ میں کمیٹڈ انسان ہوں، اگر کچھ سیکھنا ہو تو پورا سیکھتی ہوں۔ پہلا سال ایسے ہی گزرا، سیکھ رہی تھی، مگر ابھی حجاب نہیں پہنا تھا۔ نماز کبھی پڑھتی، کبھی نہیں، ابھی کلمہ شہادت بھی نہیں پڑھا تھا، اور دل میں کھینچا تانی بھی تھی۔ کیتھولک دوست بہت مضبوط سپورٹ تھے، مجھے چھوڑتے ہوئے برا لگتا تھا، اور میرے ارد گرد کوئی ایسا مضبوط مسلمان حلقہ نہیں تھا جو مجھے سنبھالتا۔ پھر اللہ نے ایک بندے کے ذریعے میری مدد کی، اور دوسرا سال شروع ہوا۔ اور ہاں، جب کوئی اسلام سیکھتا ہے تو آزمائشیں بڑھتی جاتی ہیں، میرے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا۔ میں کبھی کبھی کہتی، یا اللہ، میں تو بگڑتی ہی جا رہی ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک بار ایسا وقت آیا کہ میں نے ابھی حجاب نہیں لیا تھا، شوہر نماز پڑھ رہے تھے اور میں نے انہیں ڈانٹ دیا، دیکھو تم نماز پڑھتے ہو مگر دعا قبول ہوتی ہے؟ چہرے پر کوئی نور ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ میں خود کہتی ہوں، استغفر اللہ العظیم، میں کتنی ظالم تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ہدایت ملنا شروع ہوئی، قطرہ قطرہ۔ میں یوٹیوب پر جب بھی ویڈیو کھولتی، کہیں استاد عادی آ جاتے، کہیں استاد ڈینی، کہیں دوسرے۔ پھر میں نے پہلی بار سنا، نبی محمد تو بہت نرم تھے، بہت رحم دل۔ میں حیران، ارے میں تو سمجھتی تھی وہ سخت تھے، جنگجو تھے، اسلام دہشت گردی والا مذہب۔ لیکن میں جواب پر جواب سنتی گئی، اور مجھے پتہ چلا کہ یہ سب جھوٹ تھا، پروپیگنڈا تھا۔ پھر میں نے سوچا، بس میں حجاب پہننا چاہتی ہوں، کیونکہ اب میرا دل بدل چکا تھا، اور میں قرآن پڑھنے لگی، پہلے پیچھے سے، آخری صورتوں سے۔
میں ترجمہ نہیں پڑھتی تھی کیونکہ جو قرآن میرے پاس تھا اس میں ترجمہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا ایک ایسا قرآن لا دو جس میں ترجمہ ہو۔ میں حیران تھی کہ کیسی کتاب ہے جسے پڑھ کر لوگ بدل جاتے ہیں، جیسے استاد فیلکس۔ وہ کیسے قرآن پڑھ کر پلٹ گئے اور مسلمان ہو گئے؟ پھر میں نے قرآن کا وہ نسخہ لیا جس میں خوبصورت تحریر اور ترجمہ تھا۔ رات کو اسے پڑھتی، پہلے پیچھے سے الاخلاص، فلق، ناس، پھر ترجمہ پڑھا۔ ہاں یہ تو خدا کے بارے میں ہے، خدا ایک ہے۔ ابھی بھی دل میں تھوڑا خلا تھا لیکن سمجھ کے دروازے کھل رہے تھے۔ پھر میری زندگی میں حجاب آیا۔ پھر میں نے صحیح طریقے سے وضو سیکھا، صحیح طریقے سے نماز سیکھنا شروع کی۔ استاد نے کہا تھا کہ نماز کو صحیح کرو، اپنی نماز درست کر لو، پھر تمہاری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ تو میں نے سوچا اچھا ذرا کوشش کرتی ہوں۔ میں نے نماز کی اصلاح شروع کی، وضو ٹھیک کیا، نیت درست کی، سب کچھ بہتر بنایا۔ میں نماز پڑھتی گئی اور یوں لگا جیسے ہدایت آہستہ آہستہ میرے دل میں اتر رہی ہو۔ ایک دن میں نے قرآن کھولا اور شروع سے پڑھنا شروع کیا۔ الفاتحہ کے بعد سورہ بقرہ تک پہنچی تو رونا آ گیا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، اس میں تو ہر چیز کا جواب موجود ہے، بہت سی باتوں کے جواب، جیسے اللہ کون ہے، اس کی مدد کیسے مانگتے ہیں، عبادت کیا ہے، توحید کیا ہے، رب نہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اسلام کے اچھا اور سچا دین ہونے کے بے شمار دلائل تھے۔ مجھے پتہ چلا کہ قرآن زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی کرتا ہے، انسان کی تخلیق، اخلاق، روزی، کاروبار، سب کچھ۔ میں حیران تھی یہ سب کچھ یہاں ہے۔ میں نے سوچا اے نووی تم اتنے سال کہاں تھی؟ قرآن تو جیسے انسان کے لیے مینول بک ہے، زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، سیدھی راہ دکھانے کے لیے۔ مجھے پہلی بار سمجھ آیا کہ اسلام عورت کو کتنی عزت دیتا ہے۔ پہلے میں سوچتی تھی کہ اسلام عورت کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، لیکن جب سمجھ آئی تو معلوم ہوا کہ اگر مرد دین کو سمجھ لے تو وہ عورت کی کتنی عزت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کا کیسے احترام کیا، عورت کو پردے کا حکم کیوں دیا، یہ سب حسن، حفاظت اور وقار کے لیے ہے۔ میں حیرت سے کہتی تھی واہ ماشاء اللہ، کیونکہ مسلمان عورت کے لیے تو نیکیاں کمانا اتنا آسان ہے۔ گھر سنبھالو، بچوں کی تربیت کرو، شوہر کی اطاعت کرو، یہی سب عبادت بن جاتا ہے، یہی سب بڑے بڑے اجر کا ذریعہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اگر عورت سے کچھ غلطی ہو جائے تو اس کا جواب دہ شوہر ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کتنا بڑا کرم ہے، اسی لیے اب میں کہتی ہوں کہ میں شوہر کی بات مان لوں، اس میں بھلائی ہی ہے، ورنہ پہلے تو میں بالکل شیرنی تھی۔ مجھے معلوم ہوا کہ ایک مرد پر ماں، بیوی، بہن اور بیٹی، 4 عورتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں نے کہا واقعی عورت ہونا بہت آسان ہے، اسلام میں عورت کی کتنی قدر ہے۔ پہلے میں اسلام سے دور تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اسلام عورت کے لیے سخت ہے، لیکن جب حقیقت جانی تو ساری غلط فہمیاں ختم ہو گئیں۔ جب میں نے اسلام پر عمل شروع کیا تو میری زندگی باقاعدہ ہو گئی۔ صبح جلدی اٹھتی ہوں، گفتگو میں نرمی لاتی ہوں، فضول باتوں سے بچتی ہوں۔ مزید بھی اب میں ہر چیز میں حلال و حرام دیکھتی ہوں۔ میں بہت احتیاط کرنے لگی ہوں کیونکہ قرآن پڑھ کر معلوم ہوا کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز۔ اسی لیے کبھی کبھی لوگ مجھے دیکھ کر سوچتے ہیں کہ میں شاید خوش نہیں ہوں۔ بچے بھی کہتے ہیں مام آپ کی نمازیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، یا مام اب آپ دوستوں کے ساتھ باہر کیوں نہیں جاتی؟ میں انہیں سمجھاتی ہوں کہ میں وہ سب اس لیے چھوڑ رہی ہوں کیونکہ میں نے سیکھا ہے کہ جو چیز نقصان زیادہ دے وہ چھوڑ دینی چاہیے۔ اب سوشل میڈیا پر بھی کم آتی ہوں، کھانا شیئر کرنے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں کسی کو دکھ نہ پہنچے جو افورڈ نہ کر سکے۔ میں اب ہر چیز میں احتیاط کرتی ہوں کیونکہ علم آ گیا ہے، پتہ چل گیا ہے کہ کیا گناہ ہے اور کیا ثواب، تو اب دل زیادہ حساس ہو گیا ہے، لیکن ساتھ ہی زندگی منظم ہو گئی ہے، دل اللہ کے قریب ہو گیا ہے اور سکون بھی آ گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرا امتحان اللہ آسان کرے، میری توبہ قبول ہو اور میں استقامت والی بندی بن سکوں، اللہ کی فرما بردار، ایمان والی۔ اور آپ سب سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ مجھے استقامت دے، ہدایت پر قائم رکھے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند بنائے۔ آمین ثم آمین۔